अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं शाइस्ता रफ़त बाजी साहबा की मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस बहुत ही अहम और हिस्सास मौजू पर गुफ्तगू करने का मौका फराहम किया है। अजीज़ फ़ाहमीन, आज का जो मौजू है, जैसा आपने जाना कि ये इंतहाई अहम मौजू है, खुसूसी तौर पर आज के दौर के हिसाब से, जहाँ पर जदीदियत का गलबा आपको हर तरफ नज़र आ रहा है। ना सिर्फ माँ के किरदार पर बल्कि ख़ानदानी निज़ाम पर भी हमको इसके असरात नज़र आ रहे हैं। ऐसे दौर के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात के लिए जुड़ें, सोचें और समझें कि कौन सा एक रास्ता है जो कि जिस पर हमको आगे अपनी नस्ल को परवान चढ़ाना है। मेरा आज का जो मौजू है वो, जैसा आप जानते हैं, माँ का किरदार रिवायत और जदीदियत के दौराहे पर। ये बहुत से मानों में अहम मौजू है कि इस पर गुफ्तगू करना जो है एक आज के दौर की एक अहम तरीन ज़रूरत महसूस होती है। ये अहम इन मानों में भी है कि ये मौजू जो है ना सिर्फ आपको हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर के बारे में वो करेगा, बल्कि हमारी आगे की नस्लों की तरबियत के पर भी ये मुनहसिर हो रहा है कि या उसके ऊपर ये इम्पैक्ट कर रहा है। ये मौजू अहम तरीन मौजू है क्योंकि ये एक ऐसे रिश्ते के बारे में बात की जा रही है जो कि बहुत ही रिवायती एतबार से हम देखा जाए तो ये एक मजबूत खानदान की बुनियाद जिसके ऊपर खड़ी होती है। आज के इस जदीद दौर ने, जो कि बहुत तेजी के साथ तब्दील होता जा रहा है, इसने माँ के इस किरदार को एक ऐसे दौराहे पे लाकर खड़ा कर दिया है जहां एक माँ को ये सोचने की जरूरत पड़ रही है, क्या मैं अपने रिवायती इक़दार को छोड़कर एक तरक्की पसंद होने का सबूत दूं, या इस जदीदियत को मैं रद्द कर कर अक्लमंदी का मुजाहरा करूं। हम जानते हैं कि जैसे ही हम माँ का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में जो एक शक्ल बनती है वो एक ऐसी औरत की बनती है जो कि सब्र, मोहब्बत और कुर्बानियों का और दुआओं का हसीन इम्तिजाज होता है। माँ एक ऐसी शख्सियत है, ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं है जो कि वो अपनी औलाद के साथ जोड़ी है, बल्कि वो एक ऐसी शख्सियत होती है जो कि जिम्मेदार है अपनी औलाद की अखलाकी, फिक्री और दीनी तरबियत के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला आज हम इस जाविये से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जदीदियत ने माँ के इस किरदार पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। न सिर्फ माँ के किरदार के ऊपर, बल्कि अगर हम थोड़ा सा और डीप में जाकर सोचें तो जो हमारा खानदानी रिवायती खानदानी निज़ाम था या जो ढांचा था, खानदानी ढांचा, वो धीरे धीरे ज़वाल की तरफ जा रहा है। तो ये दोनों चीजें जो है वो किस तरह से हमारी नस्लों के लिए मुफीद हो सकती है। एक तरफ तो हमारा खानदानी जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। दूसरी तरफ माँ के अपने किरदार पर कई सवालात हो रहे हैं कि कौन सा तरीका उसको इख्तियार करना है। क्या वो रिवायती इक़दार जो कि उसने अपने माँ बाप से, अपने खानदान से उसको विरासत में मिले हैं, या वो इस्लामी तालीमात जो कि उसने हासिल की है, या फिर वो इस जदीदियत की तरफ जाए जो कि पूरी दुनिया में उसको अपनी तरफ कई तरह से राग़िब कर रही है, कई तरह से उसको अट्रैक्ट कर रही है। तो आज के दौर की खुसूसन जो यंग जनरेशन है वो इसके बीच में झूल रही है कि वो किस तरफ जाए, और कई ऐसे मसाइल उठ खड़े हो रहे हैं और कई ऐसे सवाल यंग जनरेशन की तरफ से आ रहे हैं जिनके जवाबात हमको देना और उनको उस पर सेटिस्फैक्शन आना वो एक बड़ा अहम मसला बन रहा है। तो आज मैं आपके सामने इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि रिवायती माँ का किरदार किस तरह से धीरे धीरे आज इस मुकाम पर पहुंचा है जहां पर जदीदियत ने माँ के किरदार को एक नए अंदाज में पेश कर दिया है। और फिर इंशाल्लाह आखिर में हम इस पे देखेंगे कि हमारा इस्लामी तालीमात क्या है, ये किस तरह से इसको नेगेट कर रही है। तो लास्ट में इंशाल्लाह हम इस पर गौर करेंगे। तो अगर मैं आपके सामने रिवायती माँ के किरदार की बात ले आऊं
تو آپ کے ذہن میں آیا ہوگا وہی کہ ایک ماں جو کہ ہمیشہ خاموشی کے ساتھ قربانیاں دے رہی ہے اپنی شخصیت کو، اپنی اولاد کی تربیت میں، اپنے گھر کی محافظ بن کر رہنے میں اپنا وقت کو ختم کرتی ہے. اور اس معاشرے نے بھی، جو کہ روایتی معاشرہ تھا، اس نے اس کی ان تمام کوششوں کو بھی اگر جج کیا ہے تو اس میں کہ اس کی اولاد کتنی دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہوئی ہے، اس کا گھر کتنا بہترین انداز میں وہ لے کر چل رہی ہے، اس کے معاملات اپنے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ہے. تو اس طرح سے جو ایک محدود نظریے کے تحت ماں کے روایتی کردار کو دیکھا بھی گیا، اور یہ ایک بہت بڑی وجہ بنی کہ جہاں اس کی شخصیت کسی طرح سے دبتی چلی جا رہی تھی اور ہر بار یہی تھا کہ اس کو ہی قربانی دینی ہے، اور اگر کہیں وہ اپنے جذبات کا یا اپنے خیالات کا اظہار کرنے پر آئے تو پھر اس کو خاموش کیا جاتا تھا کہ نہیں، تم یا تو جو ہے جدیدیت کی طرف جا رہی ہو یا تم اپنی روایتوں کو چھوڑ رہی ہو. کئی طرح سے اس کو خاموش کیا جاتا تھا. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنی کہ جب جدیدیت نے اس کے سامنے ایک نیا ماڈل پیش کیا تو عورتیں بہت آسانی سے اس کی طرف راغب ہوتی چلی گئی، کیونکہ جدیدیت نے اس کو یہ سمجھایا کہ دیکھو، تمہاری روایتی جو کردار ہے اس کردار میں تمہاری اپنی شخصیت کہیں دبی ہوئی رہ رہی ہے، اور جو قربانیاں تم دے رہی ہو، جو صبر تم کر رہی ہو، ان تمام کا تمہیں حاصل وہ نہیں ہوتا ہے جو کہ ہونا چاہیے. جیسے کہ روایتی معاشرے میں اگر آپ کی اولاد بہت زیادہ قابل انجینئر یا ڈاکٹر یا کچھ اور بڑا عہدہ دنیا میں حاصل کرتی ہے تو ہم اس ماں کو ایک قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ہاں، اس کی جو قربانیاں تھی وہ کام آ گئی، اس نے جو صبر کیا، اس نے جو کوششیں کی، وہ آج کام آ گئی. اور اگر کہیں اس سے ہٹ کر کوئی نتیجہ حاصل ہوتا ہے تو اس کی تمام قربانیاں، اس کی کوششیں، اس کا صبر، اس کی دعائیں سب ایک ساتھ نظر انداز کر دی جاتی ہے. جب جدیدیت نے اس کو یہ آن دیا کہ دیکھو، تمہاری اپنی شخصیت بھی کوئی چیز ہے جس کو تم اس کے اندر کہیں چھپائے ہوئے ہو، تو اگر تم اس طرف آؤ گی تو جدیدیت نہ صرف یہ کہ تم کو ان انداز سے جج کرے گی کہ تم ایک کیسی ماں ہو، تم ایک کیسی بیوی ہو، بلکہ وہ یہ بھی دیکھے گی کہ تم ایک کیسے پروفیشنل ہو، تم اپنے کیریئر میں کتنا آگے بڑھتی ہو، تم ایک اپنے گھر کو کس انداز میں چلاتی ہو. تو جہاں روایتی اس میں اس کو دیکھنے کا، ماں کے رول کو جج کرنے کی ایک لیمیٹڈ فریم تھا، جدیدیت نے اس کو بڑھا کر اور تھوڑے سٹینڈرڈز اس میں ایڈ کر دیے. اب ایک بہترین ماں جدیدیت کے مطابق وہ ہے جو کہ ایک اچھی بیوی، ایک اچھی ماں، ایک اچھا نیٹ اور کلین اسپاٹ لیس گھر رکھنے والی، اور ایک وہ ماں جو کہ جو ہے اپنے بچوں کے کیریئر پہ بھی فوکس کرنے والی، جن کے بچے بہت پرفیکٹ بچے ہیں، ہے نا. تو ہر طرف ایک پرفیکشن کا وہ اس کے اطراف میں لا دیا گیا. اب اس پرفیکشن کو حاصل کرنے کے اس میں دو چیزوں کا بہت زیادہ رول رہا. ایک یہ کہ ہمارے فیملی ایکسپیکٹیشنز، جس کے اندر سوشل کمپیریزن بھی ہوتا ہے کہ دیکھو فلاں نے ایسا کیا ہے، فلاں کی بیوی نے ایسا کیا، فلاں کی بیٹی نے ایسا کیا، تو تم کیوں نہیں وہ کر سکتی ہو. ایک اس نے بھی آگے بڑھایا عورت کو. دوسرا جو ڈیجیٹل پرفیکشن تھا، جیسے کہ آپ اس کو کامن اگر عام زبان میں بولو تو جیسے آج کل ہے کہ انسٹاگرام مومز وہ ہوتی ہے جو کہ نہ صرف پروفیشنلی بہت ترقی یافتہ ہوتی ہے، مطلب پروفیشنلی ویل سیٹل ہے، ایک اچھی باڈی، فٹ باڈی، ہیلدی وہ رکھنے والی، اپنے آپ کو مینٹین کرنے والی بھی ہوتی ہے، اور وہ اپنے بچوں پر بھی فوکس کرتی ہے. مطلب وہ ہر اینگل سے ایک پرفیکٹ عورت ہونی چاہیے، ایک ماں کے لیے بھی، ایک بیوی کے لیے بھی، اور ایک پروفیشنل اس میں بھی. تو آج جو ماں کا کردار ہو گیا ہے اس جدیدیت کے اندر، یہ اس اینگل پر آ کر رکا ہوا ہے. یہ جو سپر موم والا کانسیپٹ ہے، اس کو کہا گیا سائنس کے اس میں کہتے ہیں کہ سپر مومز، جو سب کچھ کر سکتی ہیں. تو انہوں نے عورتوں کے لیے ایک ایسا خوبصورت سا جملہ اس کو دیا کہ سپر مومز، یعنی کہ تم سب کچھ حاصل کر سکتی ہو.
یو کین ہیو اٹ آل، جس کو انگلش میں کہتے ہیں کہ یو کین ہیو اٹ آل، مطلب تم سب کچھ حاصل کر سکتی ہو، تم سپر ہو. تو اس سپر موم کے اس میں جب ہماری جنریشن اس کو حاصل کرنے، وہ ساری چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگی، تو وہ جو روایتی ماں کا کردار تھا وہ کہیں رہ گیا. اگر ہم اس کے بعد آئیں کہ کس طرح سے ہمارے خاندانی نظام کو اس نے نقصان پہنچایا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں. تو پہلے جو ہماری ایک جوائنٹ فیملی، ایک کلیکٹو فیملی کا ایک وہ تھا کہ ہم سب میں اس کے اوپر مطلب عام طور پہ ایک جوائنٹ فیملی کا رجحان رہا تھا. اس کو دھیرے دھیرے بدلا گیا نیوکلیئر فیملی سے. شہروں میں زیادہ تر جو ہے وہ نیوکلیئر فیملیز ہی ہوتی ہے. یہ نیوکلیئر فیملی کے ساتھ جب وہ عورت اپنے کام کے لیے نکلتی ہے، کیونکہ ورلڈ بینک کی جو رپورٹ ہے 2023 کی، وہ بتاتی ہے کہ شہروں کے اندر 70% سے زیادہ مائیں جو ہیں وہ ورکنگ مائیں ہیں. یہ 2023 کی رپورٹ ہے، آج سے 2 سال پہلے کی. جتنے میجر شہر ہیں اس میں جو عورتیں ہیں وہ زیادہ تر ورکنگ وومنس ہیں، 70% کا انہوں نے اندازہ دیا. اب یہ جو نیوکلیئر فیملی کا اسٹرکچر تھا، یہ نیوکلیئر فیملی میں جو ہے وہ صرف میرا شوہر، میں اور میرے بچے، بس اتنا ہی اس کا دائرہ رہا تھا. اس سے آگے بڑھ کر جدیدیت نے ایک اور وہ دیا ہے، وہ یہ کہ لیو ان ریلیشنز ہم کر سکتے ہیں. ضرورت نہیں ہے کہ آپ شادی کے بندے، پہلے تو یہ تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جوائنٹ فیملی میں رہو، آپ کو حق ہے آپ نیوکلیئر فیملی اپنی وہ کر. اس کے بعد اس نے ان کو سمجھایا کہ نہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں شادی، بچے اور ان سب میں اپنے آپ کو الجھاتے ہو، تم لیو ان ریلیشنز میں بھی رہ سکتی ہو. تو عام طور پر پھر یہ ہم دیکھیں کہ کتنی تیزی سے یہ چیز بڑھتی چلی گئی، خصوصی طور پر شہروں کے اندر. اب جو آج کا نظام ہے خاندان کا، جو اس کا ہم تصور کریں، وہ اتنا بکھر چکا ہے کہ اب یہ ہے کہ اب آپ کو لیو ان ریلیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ چاہو تو سنگل پیرنٹ بن سکتی ہو. اور اس کے ایسے ایسے طریقے آج ہم جانتے ہیں کہ اویلیبل ہے، جس میں کہ آپ بہت آسانی سے سنگل پیرنٹ بن سکتی ہیں. اور اسی کو جتنے بہت سے بڑے بڑے جو کارپوریٹ کمپنیز ہیں، انہوں نے ان کو اس طرح سے وہ کیا کہ اگر تم چاہتی ہو اپنے کیریئر کو آگے بڑھائیں تو تم کچھ دن کے لیے اپنے مدرہڈ کے پلان کو ڈیلے کر لو. تو اتنا مادہ پرستی کو دھیرے دھیرے ذہن میں لایا گیا. پہلے تو یہ تھا کہ گھر سے باہر تعلیم کا وہ تھا، اس کے بعد نوکری کا آیا، پھر اس کے بعد اب یہ ہے کہ نوکری کی تمہاری پرائیورٹائز کر لو کہ تمہاری پہلی پرائیورٹی نوکری. تو اگر تم کو بچے چاہیے تو کوئی مشکل نہیں، تم اس کو ڈیلے کر سکتی ہو. ہمارے پاس ایسے طریقے ہیں جو کہ تم کو اس کا تحفظ فراہم کرتے ہیں. کئی ایسے طریقے آج ہم کو ہر شہر میں نظر آتے ہیں، اور یہ اتنا کامن ہو چکا ہے کہ آپ کو کسی آٹو کے پیچھے بھی اس کا ایڈورٹائزمنٹ لکھا ہوا نظر آ جائے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. تو اب جو ماں تھیں وہ ایک بائی چوائس ہو گئی. جب آپ کا چوائس ہے، جب آپ کو پسند ہے، تب آپ ماں بن سکتی. اس کے لیے اپنے کیریئر کو، اپنی دنیا کو، اپنے اس کو آپ کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں. اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اور بھی کئی طریقے ہیں، کہ جیسے ایک فریزنگ بول کر ایک ٹیکنیک آئی ہے، جہاں پر لڑکیوں سے جو کہ 20 سال سے 25 سال کی ایج کے ہیں، کیونکہ یہی وہ عمر ہوتی ہے جب وہ اپنے کیریئر کو آگے بڑھانا چاہتی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں آپ اپنے ایگ کو فریز کر دیجئے اور آپ پھر محفوظ وہ رکھیے کہ ہم آپ کے اس کی حفاظت کریں گے. جب آپ چاہیں 30-40 سال 50 سال میں جب بھی آپ ماں بننا چاہتی ہیں، آپ اس کے ذریعے اس کا استعمال کر کے ماں بن سکتی ہیں. تو دھیرے دھیرے ذہنوں سے ماں کے تصور کو ہٹایا جا رہا ہے. سنگل مدر کے اس میں یہ بھی ہے کہ اب آپ کو شادی کی ضرورت نہیں ہے، سیم سیکس میرج بھی کر کے آپ ماں بن سکتے ہیں. عورت بھی شادی کر کے ہو سکتی ہے، مرد بھی شادی کر کے، اور اس کی بہت سی مثالیں ہمارے اپنے ملک میں ہم دیکھتے ہیں. اور یہ اتنا تیزی سے اب پھیل رہا ہے کہ میں نے لاسٹ 2 ایئرس کا ڈیٹا جب ریسرچ کر کے نکالا تو یہ 200% بڑھ گیا ہے ہمارے ملک میں. تو ایک تو یہ دیا اس نے کہ فیملی کے کانسیپٹ کو دھیرے دھیرے ذہنوں سے
تبدیل کرتے کرتے اس مقام تک لے آئے جہاں پر ماں کے کردار کو ہی ذہنوں سے نکالا جا رہا ہے، ماں کے تصور کو ذہنوں سے ہٹایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آئیے جو آج کے جنریشن کا ایک اور وہ ہے جو چاہتے ہیں کہ شادی کریں، گھر بسائیں اور اپنا وہ کریں، تو ان کے لیے جو ابھی چل رہا ہے ٹرینڈ، اگر ہم کسی نیو جنریشن کے اس سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں ڈنک، DINK، ڈبل انکم نو کڈس۔ آپ کسی نوجوان سے بات کر کے دیکھیں تو وہ یہی کہے گا کہ اگر ہم کو کسی بڑے شہر میں رہنا ہے تو ڈبل انکم ہم کو چاہیے ہے، کہ جب تک دونوں مل کر کام نہیں کریں گے تو ہم اس وقت تک ایک اچھی شہر کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ یہ ایک طرف یہ دکھاتا ہے کہ انسان کے اندر سے قناعت والا تصور بھی ہٹ رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آگے سے آگے بڑھتا جائے، چاہتا ہے کہ آگے سے آگے اپنی خواہشوں کو پورا کرتا جائے، اپنی ضروریاتوں کے جو دائرے ہیں اس کو اتنا بڑھاتے چلے گئے ہیں کہ اب یہ جو شادی بھی کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ نہیں، ابھی بچوں کا ٹائم نہیں ہے، ابھی پہلے ڈبل انکم کو انکم کرنا ہے، اپنے آپ کو سیٹل کریں گے جب ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش کر سکیں، ان کے خرچے برداشت کر سکیں، تب ہم اس کو پلان کریں گے۔ تو ابھی جو چل رہا ہے وہ ہے ڈنک کا کانسیپٹ، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ڈبل انکم اینڈ نو۔ ابھی میں نے 2-4 دن پہلے اس سے بات کی بچے سے جو کہ میکینیکل انجینئرنگ کر چکا ہے اور ابھی جاب پہ ریسنٹلی آیا۔ میں نے اسے پوچھا تو اس نے کہا نہیں، مجھے لگتا ہے اگر دلی میں رہنا ہے تو مجھے ڈبل انکم ہونی چاہیے، مطلب میں اور میری بیوی جب تک کام نہیں کریں گے ہم تب تک ایک اچھی زندگی نہیں گزار پائیں گے۔ تو لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے اندر سے قناعت پسندی ہٹ رہی ہے، جو کہ اسلام کا ایک بہت ہی اہم جز ہے۔ تو یہ جو ہے کس طرح سے آپ دیکھیں کہ اس میں سب شامل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس میں مسلمان نہیں ہے، سارے بچے اس کے اندر، مسلمان غیر مسلمان، سب کی ذہنیت ایک ساتھ بدل رہی ہے۔ جب میں نے یہ ڈیٹا نکالا کہ کتنے لڑکیاں ہیں جو کہ انمیرڈ ہیں انڈیا کے اندر، جس کی مین وجہ یا تو جاب ہے، یا تو اکنامک اسٹیبلٹی، یا فائنینشیلی میں اچھی ہو جاؤں، یا میں کوئی ہائر ایجوکیشن کے لیے وہ کر لوں، تو اس میں 2011 سے لے کے 2019 تک 10% کا اضافہ ہوا۔ 2011 میں 13% لڑکیاں جو ہے مسلمس میں وہ انمیرڈ تھیں اس وجہ سے، اور 2019 میں یہی ریشیو بڑھتے بڑھتے 26% ہو گیا۔ تو اب جدیدیت ہمیں کس دوراہے پہ لا کر کھڑا کر دی ہے، یہ اس پر غور کرنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ایک ماں ہی ہے جو کہ اپنی نسلوں کی مستقبل کی سنوارنے والی، یا اس کا معمار ہے وہ جو کہ اس کو وہ کرنے والی۔ تو اب اگر نیو جنریشن کے اندر سے ماں کے کردار، ماں کی اہمیت، بچوں نسل کی پرورش کی، یہ تمام چیزیں اپنی ذہنوں سے ہٹ کر صرف اپنے کیریئر پر فوکس ہو جانا ہی ہے، تو پھر یہ سوچنا ہے کیا ہم جدیدیت کو اختیار کریں، یا اس جدیدیت کو رد کرتے ہوئے ہم اپنی روایتی تعلیمات کے مطابق اپنے بچوں کی آگے پرورش کرتے ہیں۔ یہ تو ہے ایک سیکولر ماڈرن لک جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس کے بعد اب ہم آئیں، اگر ہم اپنی اسلامی تعلیمات کی طرف، ایک اور چیز بھی آپ کے سامنے رکھ دوں اس سے پہلے کہ اس پر آئیں۔ سیکولر ماڈرن جو پرسپیکٹیو ہے اس نے یہ ہے کہ چائلڈ لیسنس ہونا، یعنی کہ بغیر بچوں کے رہنا، یہ آپ کا اپنا چوائس ہے، یہ سب کو ایکسیپٹیبل ہے، کسی کو کوئی شکوہ نہیں اگر آپ بچے نہیں پیدا کرنا چاہتے، یہ معاشرے میں ایک طرح سے قبول کر لیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، کیونکہ یہ اب جو وہ بن چکا ہے ذہن، وہ ہر ایک کی اپنی انفرادی خواہش، اپنی چوائسز، ہر چیز انفرادیت کے آس پاس ہی گھوم رہی ہے۔ اگر ہم اب آئیں اسلامی تعلیمات کی طرف تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اس سے بالکل ہٹ کر ہے، جہاں جدیدیت اور روایتی ماں کے کردار کو کئی انداز میں ناپا جاتا ہے۔ جیسے روایتی، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ دنیا میں کتنا کامیاب ہوا، کون سے بڑے پوسٹ اس نے حاصل کیے، تجارت میں اس نے کیا مقام حاصل کیا، کیا وہ ڈاکٹر بنا یا انجینئر بنا، کیا اس نے کیا ہے۔
روایتی اس میں دیکھا گیا، اور ہم نے ابھی سمجھا کہ کس طرح سے جدیدیت نے اس کو اور آگے بڑھا دیا، وہ دائرے کو تھوڑا سا اور بڑھا کر دیا۔ لیکن جب ہم اسلام کی طرف آتے ہیں تو اسلام آپ کو اس بات پہ کبھی جج نہیں کرتا ہے کہ آپ کا بیٹا انجینئر بنا یا نہیں بنا، آپ کے بیٹے نے ایک بڑا پوسٹ حاصل کیا یا نہیں کیا۔ یہاں ماں کو دیکھا جاتا ہے اس کے اخلاص پر، اس کی نیت پر، اور اس کے تقوی کی بنیاد پر، کہ اس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ اس نے اس کو کس طرح سے نبھائی ہے۔ اور ہم نے ابھی جو قرآن کی آیت ہم نے شروع میں سنی ہے، اور ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو بیان کیا۔ کئی احادیث ہیں جو ماں کے اس کو اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں کی اس پورے حمل کے دور کو، اس کے بعد کے اس کو اتنے خوبصورت انداز میں قرآن میں اس کو بیان کر دیا۔ تو اسلام ماں کو ایک الگ زاویے سے دیکھتا ہے، وہ اس کو دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ روایتی طریقے، جدیدیت آپ کو آخرت کا کوئی اجر و ثواب یا کسی اور ریوارڈ کی کوئی امید آپ کو نہیں دلاتی، لیکن اسلام آپ کی جو جہاں سے کہ ہمارا حمل کا دور شروع ہوتا ہے، وہاں سے اس کو وہ کیا گیا کہ جس طرح سے ماں حمل پہ جو ہے مشکل سے مشکل اٹھاتی ہے، اور پھر جنم دینے کی تکلیف کو سہتی ہے، پھر اس کے بعد کے دور کا ذکر کیا، یہ ہر اس کو ایک عبادت میں شامل کیا گیا۔ اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا ہے، اس نے جو تکلیف اٹھائی حمل کے دوران یا پیدائش کے وقت یا اس کے بعد بھی، اس کی ہر چیز کا اجر و ثواب اس کو دنیا میں آخرت میں بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کو دنیا میں بھی وہ کرتے۔ تو اسلام نے ماں کو دنیا و آخرت دونوں کے اعتبار سے ایک آنر وہ کیا ہے، ایک عزت کا محترم مقام اس کو عطا کیا ہے۔ جیسا ہم نے ابھی قرآن میں بھی سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی ماں باپ کو اف نہ کہو۔ کئی آیتیں ہیں قرآن کی جہاں ماں باپ کی عزت اور ان کی اکرام کی ہمارے لیے ہدایت موجود ہے۔ اب سوال ہمارے ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ آج کے اس دور کے اندر ہم کس طرح سے ان اسلامی تعلیمات کے ساتھ اپنے بچوں کی پرورش پر وہ کریں یا اپنے ماں کے کردار کو نبھائیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ وہ ہونا چاہیے کہ اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ ہمیشگی کے لیے وہ ایک ٹائم لیس وہ ہے آپ کے لیے تعلیمات جو کبھی تبدیل نہیں ہوگی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے روایتی تعلیمات یا روایتی اقدار بدلتے بدلتے جدیدیت کی طرف زمانے کے اعتبار سے، سوسائٹی کے اعتبار سے ہر حال سے تبدیل ہوتے چلے گئے، لیکن اسلامی تعلیمات چاہے زمانہ کیسا ہی کیوں نہ ہو وہ وہی رہیں گی، وہ نہیں تبدیل ہوں گی۔ اس میں عورت کو جج کرنے کا جو پیمانہ رکھا ہے وہ بھی وہی رہے گا، وہ بھی نہیں تبدیل ہوگا۔ تو اگر ہم ماں کے اس کو دیکھیں گے تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے ماتحت کے لیے ذمہ دار ہے، اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو عورت اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر، اپنے گھر کے لیے جواب دہ رہے گی۔ یہاں اس طرح سے اس کو بتایا گیا کہ ایک ماں کے کردار کے لیے کیا چیز بہت ضروری ہے۔ دوسرا سورہ تحریم کی وہ آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ کے عذاب سے۔ تو یہاں ماں کے لیے یا باپ کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور ان کی تربیت کے لیے وہ بندھے ہوئے ہیں وہاں، اس کو وہ نہیں چھوڑ سکتے یہ کہہ کر کہ نہیں زمانہ بدل چکا ہے۔ ان کو ناپا جائے گا، ان کو جج کیا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا ان اقدار کی بنیاد، ان تعلیمات کی بنیاد کے اوپر۔ تو میری بہنوں، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج کے دور میں نوکری کرنا بھی ضروری ہے، اپنی آپ کا جو ہے جو بھی زمانے کی روایتیں ہیں یا طور طریقے اس کے مطابق چلنا بھی ہے، تو ہماری پھر نظر ڈھونڈتی ہے کہ ہم اسلام کے کوئی ایسے رول ماڈل کی طرف دیکھیں، تو ہماری نظر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جاتی ہے، جو کہ اپنے زمانے کی ایک بہت ہی بہترین بزنس وومن رہی، لیکن انہوں نے بہت بہترین انداز سے بیلنس بھی کیا، ایک اچھی بیوی، ایک اچھی ماں کے اس میں، اور ایک اچھی بزنس وومن کے اس میں۔ لیکن ایک چیز میرے سامنے آئی جب میں نے اس پر غور و فکر کیا، تو وہ یہ کہ اس زمانے کے
طور طریقے، اس وقت کی روایت، اس وقت کے کام کرنے کے انداز بہت مختلف تھے آج کے حساب سے. آج عورت بندھی ہوئی ہے 9 to 5 کے لیے. اگر وہ کہیں نوکری کرتی ہے تو اس کو 9 to 5 کام کرنا ہی کرنا ہے. اس زمانے کے ویسے وہ نہیں تھے کہ اس طرح سے بندھے ہوئے رہتے تھے. وہاں پر فلیکسیبلٹی رہتی تھی کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے کاموں کو بھی نپٹا سکتی تھی. تو اسلام کے اس میں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہم کو ایسی چیزوں، کیونکہ وہاں ہمارے لیے پریورٹی کیا ہے عورت کے لیے، اس کی پریورٹی اس کے بچے، اس کا گھر، ان کی تعلیم و تربیت، اس کی پریورٹی سیٹ کی گئی ہے. اگر اس پریورٹی کے بیچ میں آپ کو کہیں یہ تمام وہ آتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کچھ نہ کچھ اس کا حل ڈھونڈنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو ایک چیز ہے کہ ایسی کوئی وہ ہو جہاں پر ہم ایسا کوئی پیشہ اختیار کریں جہاں ہم فلیکسیبل انداز میں کام کر سکتے ہیں، جہاں ہم اپنے بچوں کو بھی وقت دے سکتے ہیں. یا ایسی کوئی فیسلٹی ہونی چاہیے جہاں بھی ہم 9 to 5 کام کر رہے ہیں، وہاں ایسی کوئی فیسلٹی ہونی چاہیے جو کہ ہمارے بچوں کی پراپر کیئر ہو سکے. بیبی سٹنگس تو آپ کو بہت مل جائیں گے، میں اس میں نہیں بول رہی ہوں کہ بہت سارے بیبی سٹنگس آج ملتے ہیں جہاں آپ اپنے بچے کو چھوڑ کر جا سکتی ہیں، وہ آنے تک ان کے کھانے پینے کا خیال رکھ لیتے ہیں جس بھی انداز میں. لیکن میرے ان معنوں میں ہے کہ وہ ان کی تربیت کے اوپر بھی وہ رہے کہ جہاں بچہ آپ کا ہر لحاظ سے محفوظ رہے. تو ایسا کوئی نظام جو کہ آپ کو یہ فلیکسیبلٹی دیتا ہو، جہاں آپ اپنے بچے کی اپنی نسل کو کمپرومائز نہیں کر رہی ہو، تو اس کو ہم کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنے کیریئر کو پلان کرنا چاہیے. اپنے آگے کی جو بھی آپ کے ایمبیشنس ہے یا جو بھی آپ کرنا چاہتی ہیں، اس میں ہماری پہلی وہ ہمارے اندر مادہ پرستی یا دنیا کو لے کر نہیں ہے. کیونکہ دنیا کے بارے میں تو قرآن نے کئی جگہ کہہ دیا ہے کہ دنیا تمہارے لیے ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں. تو اصل ہمارے لیے کیا ہے؟ ہماری آخرت، اور یہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور یہ بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو یہ اس بات سے میں نہیں انکار کرتی ہوں کہ ضروریات بھی ہوتی ہیں، حالات بھی ایسے ہوتے ہیں جہاں ماں کو نکل کر کام کرنا پڑتا ہے. تو بالکل ایک سر اس والے حصے کو بالکل ایک سر بھول کر اگر ہم اس طرف ہی چلے جائیں گے تو پھر یہ جو ہماری اصل ذمہ داری ہے وہ کہیں چھپ جائے گی. پھر ہم کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو روک نہیں پائیں گے کہ ہم اس جدید ماں کے کردار میں پوری طرح سے ہم ایسے انوالو ہو جائیں گے کہ پھر ہم کہاں سے ہمارے سے لنک چھوٹا اس کو تلاش کرنا بھی پھر مشکل ہو جائے گا. کیونکہ آج کے دور میں ہم دیکھیں گے کہ ایسی مائیں بھی ہیں جو اپنے گھر میں بیٹھ کر کوڈنگ وغیرہ بھی کرتی ہیں اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بھی وہ کرتی ہیں. ایسی مائیں بھی ہیں جو کہ سنگل مائیں بھی ہیں جو کہ وہ کر رہی ہیں. تو یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کس دائرے میں رہ کر اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا چاہتے ہیں. اور یہ سب سے ہمارے لیے یہ وہ ہے کہ ہماری نظر ہماری اسلامی تعلیمات پر اول ہونی چاہیے، کیونکہ یہی ہمارا سب سے بڑا عقیدہ بھی ہے اور ہماری زندگی کا سب سے بڑا وہ مقصد بھی ہے. تو اس کے حل کے ساتھ آج انشاءاللہ آج یہیں پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں.